السلام السلام वरहमतुल्लाह علیکم، वबरकातुहू। کیسے ہیں ایوان صاحب؟ जी خیریت سے ہیں آپ؟ अल्हम्दुलिल्लाह, ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ अल्लाह का وہ- एहसान है जी आपकी दुआओं से। اللہ آپ سب کو عزت دے. آپ بات کریں اپنے अपना منیر कैसे صاحب हैं سے. आप؟ میں صحیح ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. ये आवाज़ ठीक आ रही है آواز آپ کی بہترین ہے और جناب. दूसरा ये है कि वो तस्वीर रुक तो नहीं रही, स्पीड का मसला तो नहीं है? آپ کی تو صحیح ہے، آپ کی تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. अच्छा, جی سر. थोड़ा स्लो लग रहा था मुझे नेट में। तो जी ये जो हमारे فی الحال تو صحیح ہے. अ, अच्छा, शुक्रिया। ये हमारे जनाब अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन आज आपके साथ मुनाज़रे के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इन्होंने पहले भी कुछ अर्सा पहले इन्होंने मेरे से राब्ता किया था, कोई मौजू तय नहीं हो रहा था। तो हम इनकी हुक्म पर जो है ना हाज़िर खिदमत हुए हैं। جی سر. तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी गुफ्तगू होगी वो बड़े से तहम्मुल से और एक दूसरे के साथ जैसे इल्मी मबाहिस होते हैं, جی سر. तो ये मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब हैं, बहुत बड़े جی جی आलिम हैं। इनके कुछ इतराज़ात हैं या किसी मौजू पे इन्होंने गुफ्तगू करनी है, तो हम جی جی चाहते हैं कि बड़ी पुरअमन माहौल में गुफ्तगू हो। آپ کی तो مہربانی صاحب. दोनों फ़रीक़ैन शुरका हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उलमा हैं। हम उनसे बस बसद एहतराम इल्तिजा कर सकते हैं कि वो आपस में अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करें। तो मैं अब बगैर किसी देर के इस मुनाज़रे का या डिबेट का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के पाक नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आज की ये नशिस्त जो बरोज़ हफ़्ता है और 6 जुलाई 2024 को ये इस नशिस्त का हम इब्तिदा कर रहे हैं अल्लाह के पाक नाम से, और हज़ारों दुरूद व सलाम हो हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर और उनके असहाब पर। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। तो जी आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कि इब्तिदाई 2-2 मिनट जो है ना या 3 मिनट अगर भी हो जाएँ तो कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो इसमें मुद्दई आप होंगे जनाब मुनीर अहमद नक्शबंदी साहब। जी, अच्छा, जी, आपका दावा है, आप अपना दावा रखेंगे? जी। अच्छा जी। तो पहले अगर बात नहीं हुई तो आप इब्तिदाई 2 मिनट बात कर लें मेरे मौजूदगी में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाहुर्रहमान हम दलाइल की दुनिया में साबित करेंगे कि राफ़ज़ी दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं। इनका इस्लाम, दीन, कुरान से, अहले बैत किराम से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ़ इन्होंने अहले बैत का नाम इस्तेमाल करके शैख़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर सहाबाए किराम और अज़वाज मुतहहरात पर कीचड़ उछाला हुआ है। तो हमारा ये दावा है, तो हम इंशाअल्लाहुर्रहमान इसको साबित करेंगे दलाइल की दुनिया में। तो दूसरा हमारी गुज़ारिश ये है कि फ़रीक़ मुख़ालिफ़ की जानिब से शेख़ैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर कीचड़ नहीं उछालना। तो अगर शेख़ैन को काफ़िर या इस तरह के लफ़्ज़ बोले जाएँगे तो फिर हमसे अगर कोई सख़्त जुमला हमारे मुँह से निकल गया तो उसको फिर बर्दाश्त करना ज़रूरी समझा जाएगा। बिल्कुल ठीक कोई है। ऐसा जुमला नहीं बोलना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही बात है जी। ठीक है जनाब, आप अल्लामा हसनल्लाह यारी साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जो دیکھیں आगे गुफ्तगू انہوں होने نے वाली? موضوع کا انتخاب کیا رافضیت، اور موضوع کا انہوں نے خود انتخاب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. رافضیت ہم نے ان سے پہلے انہوں نے کال کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ آپ رافضیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. دیکھیں کسی بھی موضوع کا اگر کوئی شخص تعین کرتا ہے تو سامنے والے کا حق ہے کہ پوچھے کہ اس موضوع سے آپ کا کیا مراد ہے، اس کی تعریف کریں تاکہ اس کا حدود مشخص ہو. انہوں نے عنوان انتخاب کیا رافضیت. رافضیت کا علماء کے نزدیک اصطلاح بہت واضح ہے. رافضیت کا مطلب یہ ہے کہ شیخین اور ابو بکر عمر عثمان کو شیعہ حضرات نہیں مانتے اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو مسلمان نہیں مانتے. یہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے. اب موضوع کا انہوں نے انتخاب ہی یہی کیا اور پھر کہتا ہے ان کو آپ یہ نہ کہیں.
نہ کہیں. یہ تو نہیں ہوتا نا بھائی کہ اگر آپ نے موضوع کا انتخاب رافضیت کیا، رافضیت کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم خلفائے ثلاثہ سے براعت بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ان سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو متائن کا مجموعہ سمجھتے ہیں، ان کو اچھے لوگ نہیں سمجھتے، ان کو برے لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج سمجھتے ہیں. رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے. اگر یہ کسی اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو یہ لابد ہے، اس کا چارہ ہی نہیں ہے. چلے میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ دائرہ اسلام سے خارج، جس کو مجھے اس کا اجازت ہونی چاہیے کہ میں کہہ دوں کہ بھئی مسلمان نہیں تھے، دائرہ اسلام سے خارج تھے، یا یہ ان کا یہ فعل جو ہے کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ میں اپنے مدعا نہ پیش کر سکتا ہوں نہ دلیل پیش کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نہیں رافضیت کا کوئی اور مطلب و مفہوم ہے تو پیش کریں اپنی کتابوں سے، دکھائیں کہ رافضیت کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رافضیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، ابو بکر عمر کو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے تبرہ کرتے ہیں. جی جی علامہ صاحب، منیر احمد نقشبندی صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے اس پر ذرا غور سے بات کریں. اس پر کئی موضوع پہ گفتگو تو ہوئی ہے. اب ہم تو نہیں مانتے جو ان کا نقطہ نظر ہے، ہمیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک منٹ ایک منٹ مجھے کچھ نوٹس بھی دینے ہیں نا. وہ یہ ہے کہ آگے بھی پہلے بھی علماء کرام آئے، انہوں نے انہی موضوع پہ عدم اسلام کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہوئی ہے. تو ہمارے جو علماء ہیں وہ آ کر بات کرتے رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو بس آپ شروع کرتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. پہلے کتنے 15 منٹ رکھیں یہ بات، جی جی، اس کے 15 بعد اور جی رافضیت کا جی مفہوم یا ان کا یہی تعریف ہے جو میں نے پیش کیا نا، ان کے پاس کوئی اور مفہوم تو نہیں ہے رافضیت کا. چلو وہ اپنی گفتگو میں پھر رکھ لیں گے اپنے نہیں، پہلے سے پتہ چل جائے نا، مطابق. پہلے سے پتہ چل جائے، موضوع کا تعین اہم ہے. اگر اس ہم کو شخص کو پتہ ہی نہیں رافضیت کس کو بولتے ہیں نا، ادھر ایسے رافضیت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے تو پھر اس گفتگو کسی اور چیز پہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. پہلے رافضیت کی یہ تعریف کریں کہ رافضیت سے مراد کیا ہے، موضوع معین ہو. جی چلیں جی. منیر احمد نقشبندی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں تو 2 منٹ بات کریں. یہ جو سوال ریز کیا انہوں نے حسن اللہ جاری صاحب. جی انشاءاللہ الرحمن، ہم جس وقت گفتگو کو شروع کریں گے تو اللہ رسول کے فضل سے ہم رافضیت کی تعریف ثابت کریں گے. تو رافضی کہتے کس کو ہیں؟ تو پہلے کہہ تو دو نا، پہلے مناظر سے پہلے موضوع کا تعین ضروری ہے. لفظاً آپ تعین کریں، اس کا مراد مشخص نہ کریں، یہ تعین نہیں ہوا ہے، مبہم ہے ابھی موضوع. رافضیت سے آپ کی مراد کیا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے آپ سے مطالبہ کریں کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. میں آپ بتاتا کس کو ہوں میں رافضی بولتے ہیں، بتاتا ہوں رافضی کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ رافضی کس کو بولتے ہیں نا، اسی لیے وہ تعریف نہیں کر رہا. بےزتی کرانے کی بات نہیں ہے. اس نے بار بار کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ رافضی کس کو کہتے ہیں. رافضی حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سب و شتم کرتے ہیں، طعن و تشریح کرتے ہیں. یہیں سے تو رافضیت کی بنیاد پڑی ہے. تو یہ مجھے معلوم ہے کہ ٹھیک ہے. میرے پاس حوالہ جات ہے، میں حوالہ جات کے ساتھ اس کو بیان کروں گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ میری بات کو نہیں کاٹنا. اس کی عادت ہے کہ پہلے بھی اس نے میری بات کو کاٹا ہے، اور میں نے خطبہ شریف اچھا لگاؤ. اچھا، بات یہ کہ میں بھی ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دے دوں بھائی. یہ جو شرکائے گفتگو ہیں، میں ان کے کسی بھی بات سے میرا اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں. اور اگر انہوں نے جھگڑا کیا تو میں بھائی معذرت خواہ ہوں، میں وہاں اس کو نا ختم کر کے نا والسلام کر دوں گا، مطلب یہ چھوڑ جاؤں گا. ہاں، میں بھی کہہ دیتا ہوں میں ابھی تو سے کہ بھئی اس شخص نے اگر مجھے گالی دی، اگر اس نے کوئی توہین آمیز جملے استعمال کیے تو میں سے گفتگو نہیں کروں گا. میرا بھی ڈسکلیمر ہے ابھی سے، کیونکہ اگر پہلے تم بھی نے اس نے مجھے گالی دیا، پہلے بھی آپ کے تشریف آنے سے پہلے بھی اسی پروگرام میں انہوں نے مجھے گالی دی. میری بات سنیں، میری بات تو سن لینا. اگر تم نے سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ کرام کو سب و شتم میرے سامنے بیٹھ کے کیا تو پھر واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ بات نہیں. دیکھ، ہم اپنا عقیدہ جب بیان کرتے ہیں نا، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ فلان شخص کو ہم مسلمان نہیں مانتے، یہ سب شتم نہیں ہے، گالی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ایمانداری سے عقیدہ ہی ہے کہ ہم فلان شخص سے برات کا، ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں، ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو سب شتم کہتے ہیں تو ابھی سے مناظرہ ختم کرو بھائی. اگر آپ کو اتنا جی برداشت نہیں ہے، رافضیت پہ بات کرنا چاہتے ہو اور رافضی کا کلام سننے کے لیے تیار، میں رافضی ہوں، فخر سے رافضی ہوں.
اللہ بھی رافضی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رافضی ہے. میں رافضی ہوں, اور اگر آپ رافضیت پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ یہ تحمل ہونا چاہیے جب ہم دلیل لائیں گے کہ اس نے یہ کام کیا اور یہ کام کفر ہے, تو آپ کو برداشت سننا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کان پکڑ کے بیٹھ گیا بھائی. اگر نہیں سن سکتے, گالی شروع کریں گے تو بھائی ابھی سے نکل جائیں. ٹائمر لگاؤ کہ بات کو شروع کریں. جی لگ گیا ٹائم, شروع کریں جی, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. الحمد للہ ناچیز حضور سید السادات ولی کامل عارف باللہ غوث زمان پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید الشیخ بابا محمد احمد علی شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی نوری حضوری سرکار کے قدمین سے تبرکات حاصل کرتے ہوئے آغاز مناظرہ کرتا ہے. سب سے پہلے رافضی کی تعریف کرتا ہوں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں, اور یہ کو ہوا میں ڈانگیں نہیں ہوں گی, اللہ رسول کے فضل سے یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم الوسیط, شاید آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی. المعجم الوسیط کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب, یہ لغت کی کتاب ہے. اس کتاب کے اندر جناب والا رافضات کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ الرافضۃ مؤنث الرافض وطائفۃ من الجنود ترکوا قائدهم وانصرفوا فرقۃ من الشیعۃ تجیز الطعن فی الصحابۃ سموا بذلک لان اولئهم رفضوا زید بن علی حین نہاهم عن الطعن فی الشیخین. فرماتے ہیں کہ رافضی کس کو کہتے ہیں. رافضی شیعوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جو حضرت امام زید بن علی اوسط المعروف امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے ساتھ محبت کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے تھے حضرت زید, ان کے پاس بیٹھ کر رافضی ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کو سب کو ختم کیا. جب سب کو ختم کیا تو انہوں نے منع کیا کہ ان کو سب کو ختم نہ کرو. تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت امام زید کو, حضرت امام زین العابدین کے بیٹے کو, حضرت امام حسین کے پوتے کو, مولا علی سرکار کے پڑپوتے کو چھوڑ دیا. لیکن ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم کو سب کو ختم کرنا نہ چھوڑا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رافضی وہ ٹولہ ہے جن کی بنیاد ہی اہل بیت کرام کی مخالفت پر پڑی ہے. اور رافضی ابتداءً ہی صرف صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے مخالف نہیں ہے, بلکہ رافضی جو ہیں وہ ابتداء سے ہی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مخالف ہیں. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے, اس نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ ہم ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کو سب و شتم کہا, یعنی ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے, اور یہ سب و شتم کرتا ہے. یہ فریق مخالف جو ہے واضح طور پر سب و شتم کرتا ہے. آپ کے سامنے اس نے کئی مرتبہ یہ ایسے کلمات استعمال کی ہیں. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الصواعق المحرقہ, سکرین پہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن نظر آ رہی ہوگی, توجہ کے ساتھ سنیے گا. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ, میری طرف دیکھیے گا, الصواعق المحرقہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر امام احمد بن حجر شافعی مکی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر, حضرت حسن بن علی مولا علی شیر خدا کے بیٹے, اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا یکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام فاقتلوہم فانہم مشرکون. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کے اندر ایک قوم ہوگی جن کو رافضی کہا جائے گا, جس طرح اس عیاری کو رافضی کہا جاتا ہے, فرمایا ان کو رافضی کہا جائے گا. یرفضون الاسلام, اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے. فاقتلوہم فانہم مشرکون, میرے آقا نے فرمایا ان کو قتل کر دو, کیوں کہ وہ رافضی مشرک ہیں. پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ رافضی مشرک ہیں, مشرک. دوسری روایت نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اور یہ رافضی ٹولہ جو ہے یہ بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے. کن سے؟ حضرت امام حسین سے, امام زین العابدین سے, امام حسن سے, اہل بیت کرام سے. تو یہ سنیے گا پوری سند اہل بیت کی ہے. اب اہل بیت کا سچا محب وہ ہوگا
جو जनाब वाला अहले बैत की सनद को देखे तो उसको माने, अगर जो अहले बैत की सनद हो, अहले बैत की मुकम्मल सनद ही अहले बैत की हो, उसको ना माने तो इससे उसका मतलब ये है कि जिस तरह इनकी बुनियाद ही अहले बैत की मुखालफत पर पड़ी है, इसी तरह ये आप तक ये अहले बैत के मुखालिफ हैं। ये देखें हजरत जनाब वाला इमाम हजरत इब्राहिम अन इब्राहिम बिन हसन बिन हुसैन बिन अली अन अबी अन जद्दी, यानी हजरत इब्राहिम बिन हसन बिन हुसैन बिन मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़हरु फी उम्मतिन फी आखिर ज़मान, कि आखिर ज़माना के अंदर एक कौम निकलेगी, युसम्मून राफिदा, उनको राफजी कहा जाएगा, वो यरफुदून अल इस्लाम, वो इस्लाम को छोड़ देंगे। और आगे वाली रिवायत सुनिए, हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप से मरवी है, दारुक़ुतनी की से ये रिवायत अस्सवाइक़ अल मुहर्रक़ा के अंदर इमाम इब्न हजर लेकर आए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ऐ अली सयाती मिन बादी कौमुन लहुम नबज़, ऐ अली मेरे बाद एक कौम निकलेगी, उनका लहुम नबज़, उनके लिए एक बहुत भेड़ा और बड़ा ही बुरा लक़ब होगा, युक़ाल लहुमुर राफिदा, और हुजूर ने फरमाया उनको राफजी कहा जाएगा, वो राफजी हैं। तो फ़इन अदरकतहुम फ़क़तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून, हुजूर ने मौला अली को फरमाया, ऐ अली अगर वो राफजी उन राफजियों को तू पाले तो उनको कत्ल कर देना, क्योंकि वो मुशरिक हैं। काला कुल्तु या रसूल अल्लाह, तो हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते कि मैंने आज कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मल अलामतु फीहिम, उनकी निशानी क्या है, उनकी अलामत क्या है? तो हुजूर ने फरमाया यक़लुतूनका बिमा लैसा फीका वयतउनूना अला सल्फ, उनकी निशानी ये है कि वो तेरे बारे वो बातें कहेंगे जो तुझ में नहीं है, यानी वो कहेंगे कि जनाब अली जो है वो तो अबू बकर के मुखालिफ थे, अबू बकर अली जो है वो उस्मान के मुखालिफ थे, अली तो उमर के मुखालिफ थे। तो हुजूर ने फरमाया वो ऐसी बातें कहेंगे, वयतउनूना अला सल्फ, और वो सल्फ पर तानो तशनी करेंगे, सल्फ पर जुबान दराजी करेंगे, सल्फ को गाली देंगे। इस सल्फ से कौन मुराद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा मोबाइल दो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अबू बकर को गाली देंगे, उमर को गाली देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ऐसा टोला होगा वो राफजी होंगे और उनको कत्ल कर दो क्योंकि वो मुशरिक हैं। आगे सुनिएगा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इससे भी वाज़ेह तौर पर फरमान आलीशान है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कई तरीकों से मरवी है। आप फरमाते हैं कि यंतहिलूना हुब्बना अहलल बैत वलैसु कज़ालिका व आयतु ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकर व उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, उनकी निशानी ये होगी कि वो उनकी निशानी ये होगी कि वो हमारी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे। जिस तरह ये अय्यारी अहले बैत की मोहब्बत का दावा करता है, वो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करेंगे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वलैसु कज़ालिका व आयतु ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकर व उमर। हुजूर ने फरमाया ऐसा नहीं होगा, वो अहले बैत से प्यार नहीं करते होंगे, उनकी निशानी ये होगी कि वो अबू बकर को गाली देंगे, उमर को गाली देंगे। तो करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अबू बकर उमर को जो गाली दे उनका नाम राफजी हो, वो मुसलमान नहीं, वो मुशरिक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से साबित हो गया कि राफजी मुशरिक है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये राफजी अपने आप को मुसलमान कहना साबित करें कि हम तो अहले बैत से बड़ा प्यार करते हैं, हम तो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अगर कस्में भी उठाएं फिर भी इनके कस्मों पर कोई एतबार नहीं है। जिस तरह के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के 28वें पारे सूरतुल मुनाफिकून में बयान फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। सरकार ने अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुनाफिक अगर कस्में भी उठाएं कि वो अल्लाह रसूल को गवाह बनाते हैं, अल्लाह रसूल को मानते हैं,
پھر بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں، وہ مکار ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو رافضی ہوں گے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اسلام سے دور ہوں گے، وہ ابو بکر و عمر کو سب کو ختم کریں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی، اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ اہل بیت کے محب نہیں ہوں گے بلکہ اہل بیت کے دشمن ہوں گے۔ جس طرح کے ناچین نے ابھی الموجم الوسیط سے واضح طور پر ثابت کیا، اور اس نے بھی اپنی زبان سے مانا کہ ہم جو ہے وہ ہم ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہیں۔ اب آگے سنیے، ایک اور روایت میرے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے نسیم الریاض، نسیم الریاض یہ کتاب ہے جناب، اور اس کی جلد نمبر ہے 6، آپ کو سکرین پر میں دکھا رہا ہوں، آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا کہ جلد نمبر کتنی ہے، 6، آنکھیں کھول کر دیکھ یاری، ادھر میری طرف دیکھ، جلد نمبر ہے اس کی 6 ہے، اور اس کا جناب والا لکھنے والے کون ہے؟ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخواجی المصری، المتوفى سن 1069۔ تو اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جناب صفحہ نمبر ہے 431، اور یہ چھپی ہے ادارہ تالیفات اشرقیہ چوکفرہ ملتان پاکستان۔ تو یہاں صفحہ نمبر 431 پہ یہاں ایک روایت لائے ہیں، روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں، ایک منٹ جی حضرت صاحب، ایک منٹ، علامہ صاحب ایک منٹ، میں نے ٹائم روکا ہے علامہ صاحب جی، میرے 5 منٹ باقی ہیں لکشمدی صاحب، نہیں میں نے ٹائم روک لیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے ان کا نام میں یاری کیا کیوں لیا ہے آپ؟ یاری میں نے پہلے اللہ یاری میرا نام ہے، میرا نام اللہ یاری ہے نقشبندی صاحب، یاری نہیں ہے، یاری بھی نہیں ہے، اللہ یاری۔ آپ میں نے پہلے درخواست کی تھی بساد احترام دونوں شرکائے گفتگو سے، بھائی کم از کم لائیو مناظرہ جا رہا ہے، آپ نا ان کا نام اللہ یاری ہے یا حسن پورا نہیں لے سکتے تو اللہ یاری نہیں ہے نام میرا، اللہ یاری ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ آپ نے یاری کہا ہے نا، مجھے ایسے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، 5 منٹ میرے باقی ہے، بات کو سنیے گا۔ ہاں بالکل شروع کریں۔ اور یہ حوالہ بھی منازع کر رہا ہے نا یہ علامہ صاحب، ابھی ٹائم آپ نے روکا ہے تو ابھی کہنے کا موقع ہے، یہ حوالے جو سب دے رہے ہیں کوئی کسی شیخ کتب سے نہیں دے رہے، اپنے کتب سے دے رہے ہیں، اور سب وہ بھی حدیث ضعیف ہے اپنے کتب سے۔ بہرحال یہ اس کو چاہیے کہ شیخ کتب سے دلیل لے، اگر اس کو ضعیف ثابت کر دیا تو میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ آگے سنیے گا، یہ جناب بھولنا نہیں ہے، منیر صاحب چلیں شروع کریں۔ نسیم الریاض، توجہ، نسیم الریاض کتاب ہے، شروع کر دیں، بسم اللہ۔ اس کتاب کے جناب والا جلد نمبر 6 ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 431 پہ حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ بسند حسن سند کے ساتھ، یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، ضعیف ثابت کرے گا تو پتہ چلے گا، اوروں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہوتا ہے، یہاں بیٹھ کے اس کو ضعیف ثابت کر پتہ چلے گا۔ اور جو جناب نے فریق مخالف نے مشکل الاثار سے پچھلے دن وہ روایت بیان کی ہے، وہ بھی میں نے پکڑی ہوئی ہے، وہ میرے پاس حوالہ لگا ہوں، میں اس پر بھی کلام کروں گا انشاءاللہ، بتاؤں گا کہ ضعیف روایتیں خود بیان کی اور دوسروں کا کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں حسن سند کے ساتھ۔ اوپر دیکھیں اگر آنکھیں کھلی ہیں تو حسن سند کے ساتھ ہے، کیا ہے کہ انہو صلی اللہ تعالی علیہ انہو قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یخرج قبل قیام الساعہ قوم یقال لهم الرافضہ، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قوم نکلے گی، ان کو رافضی کہا جائے گا، یرفضون الاسلام، اور وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، فَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ان کو قتل کر دو کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ اب بتائیں اگر رافضی اپنی تعریف خود کرے، قسمیں اٹھائے، جو مرضی کرے، اس نے ابھی اپنا یہ بات مانی ہے کہ میں ابو بکر کو مسلمان نہیں کہتا، میں عمر کو مسلمان نہیں کہتا، میں عثمان کو مسلمان نہیں کہتا، تو حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر و عثمان کو سب کو ختم کرے وہ تو مشرک ہے، وہ تو یرفضون الاسلام، وہ تو اسلام کو چھوڑ گیا، اس کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اب یہ کیا کہتے ہیں، پھر کہیں گے نام اور لیا حسن اللہ یاری جس کو کہتے ہیں، تو اگر یہ قسمیں بھی اٹھائے واللہ یشہد انہم لکاذبون، رب فرماتا ہے یہ قسمیں بھی اٹھا لیں پھر بھی یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اب آخر کے اندر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ شخص
اس کے اندر کوئی دم خم ہے تو ان روایات کا جواب دے، ان کو ضعیف ثابت کرے، ایک روایت کا ایک لفظ ضعیف ثابت کرے، اور میرے سامنے کوئی روایتیں نہیں لانی، پہلے میری روایات کا رد کرنا ہے، اس کے بعد اپنی روایتیں لانی ہے۔ میں اس کو اجازت دیتا ہوں، بولے میرے سامنے۔ ابھی ٹائم آیا تھا آپ کا؟ جی میں نے اجازت دے دی ہے، بولے بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں روکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے 1 منٹ پہلے بات ختم کر لی ہے۔ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ بھی جو پوائنٹ اٹھائیں ان کا جواب دیں جی۔ اسٹارٹ کروں؟ میری بات کا جی جواب دینا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جی 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 شروع جی کریں۔ سر، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين۔ بہت مشکل سے علامہ صاحب نے، نقشبندی صاحب نے تعریف مان لیا کہ رافضی کا تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو ابو بکر عمر عثمان سے برات کا اظہار کرتا ہے اور ان کو اچھے کردار کا حامل نہیں سمجھتا اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا، اس کو کہتے ہیں رافضی۔ اور کیا یہ رافضیت ابو بکر عمر کو ہم ان کی خلافت کو نہ مانیں، ان کو غاصب مانیں، ان کو کہ انہوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر، ان کی خلافت شرعی نہیں ہے اور وہ صراط حق سے منحرف ہیں اور وہ اچھے کردار کے حامل نہیں ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، یہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسے دلائل کا پیش کریں جو فریقین کے نزدیک قابل قبول ہو اور شیعوں پہ حجت ہو۔ انہوں نے تو ایسا کوئی چیز پیش نہیں کیا۔ انہوں نے جو روایات پیش کی ہیں وہ اپنے کتب سے پیش کی ہیں، ان کے اپنے روایات، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے روایات ہمارے ہاں مقبول نہیں ہیں، اور یہ جتنے بھی روایت انہوں نے پیش کی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ میں دلیل اس کا یہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ للامام ابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1983 میں۔ انہوں نے یہ اس کتاب میں احادیث واہیہ، صحیح بے سند اور باطل احادیث کا مجموعہ، اس میں ایک باب ہے یہاں پر، باب ذم الرافضہ، صفحہ نمبر 163 میں۔ جنہوں نے یہ حدیث پڑھی وہ حدیث وہ یہاں پہ لے کے آئے۔ مثلا انہوں نے حدیث پیش کی، یظہر فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ یرفضون الاسلام، هذا الحدیث لا یصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث صحیح نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر حدیث انہوں نے پیش کی ہے، سیکون فی آخر الزمان قوم یسمون الرافضہ، قال یحیی بن معین عمران لا یحتج بحدیثہ۔ پھر انہوں نے حدیث پیش کی ہے بھائی، وسیأتی قوم یقال لهم رافضہ فاذا لقیتموهم فاقتلوهم فانهم مشرکون، جب ایک قوم آ جائے گا کہ وہ ان کو رافضی کہا جائے گا، اگر وہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان کو قتل کر دینا۔ وفی روایت سوار قال احمد ویحییٰ والنسائی متروک، سوار نے روایت کی یہ متروک ہے۔ پھر حدیث ہے یسمون الرافضہ، ان کو قتل کرنا ضروری ہے، یہ هذا لا يصح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سب احادیث ذکر کیا اور فرمایا یہ سب احادیث واہی ہیں، باطل ہیں، ان پہ کوئی حجت، یہ حدیث آپ کی کتب میں صحیح بھی ہوتی نا پھر بھی حجت نہیں ہے۔ آپ کو اتنا مناظرے کا آداب کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صواعق محرقہ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یا کتاب نسیم الریاض یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ میں نے جو پیش کی ہے یہ آپ کے بڑے علماء محدثین اس کتاب کو مانتے ہیں احادیث واہیہ باطل احادیث پر، اور انہوں نے شہادت دی کہ احادیث باطل ہے۔ تو اس سے زیادہ میں اس بات پہ وقت صرف نہیں کرتا۔ البتہ شیعہ کتب میں روافض کا مدح بڑا عظیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو رافضی کا لقب دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی روایت بہت پیش کی ہے۔ ہم کیونکہ یہ روایت آپ پہ حجت نہیں ہے میں اس کو پیش نہیں کرتا، لیکن لقب رافضہ پہ ہم افتخار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اخبار میں اور ان کے اخبار میں، ان کے روایات میں، یہ اللہ کی جانب سے ایک پاک لقب ہے جو ہمیں نوازا گیا ہے۔ رفض کا مطلب ہے ترک کرنا، رفض کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رافضی اگر کوئی شخص ہو تو یہ گالی کا لفظ نہیں، رفض ہے یعنی ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ ہم رفض کرتے ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں باطل کو اور اہل باطل کو اور ائمہ باطل کو، اور جو خلفاء کو ہم ان کو برحق نہیں مانتے، ان کو صراط حق سے منزوی مانتے ہیں، دور مانتے ہیں، ظالم مانتے ہیں، ان کو ہم رفض کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ افتخار ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قرآن مجید کا فرمان ہے۔ اور میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رافضی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے رافضی ہونے کے میں کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الادب المفرد
محمد ابن اسماعیل البخاری، وہی جو جامع صحیح بخاری کی جو ہے کتاب مشہور بخاری اسی کی کتاب ہے، اور اس کا محقق ہے محمد ناصر الدین الالبانی، کتاب چھپی ہے سن 2000 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 247 اور حدیث نمبر ہے 716، اور البانی صاحب نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. صفحہ نمبر 700 حدیث نمبر 716، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے کہا یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، اے ابو بکر تم میں شرک چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی تر ہے. تجھ میں شرک مخفی ہے اور تجھ میں چونٹی کی حرکت کی طرح شرک تجھ میں حرکت کر رہی ہے. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے امام، یہ تو لفظ ہے نا، آپ کہتے ہیں کسی کو برا بلا کہنا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امام کو ابو بکر کو مشرک کے عنوان سے، مشرک کے صفت سے آپ کے اپنی کتاب بخاری کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ نوازا ہے، پکارا ہے، تو آپ اس کا چارہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا مشرک کہا ہو، برا کہا ہو، مشرک کہا ہو، ہم اس کو کیوں برا مشرک نہیں کہہ سکتے؟ پھر ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر صاحب کو کیا فرمایا؟ یہ کتاب ہے فضائل القرآن لابن ذریس، چھاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سن 1987 میں، صفحہ نمبر ہے 94، حدیث نمبر ہے 89، ان عمر بن الخطاب قال، عمر بن الخطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان اہل الکتاب یحدثون باحادیث قد اخذت بقلوبنا، یا رسول اللہ یہود ہمیں ایسے کتابیں احادیث سناتے ہیں کہ بالکل میں ان کا عاشق ہو گیا ہوں، میرا دل گرویدہ ہو گیا یہودیوں کے تعلیمات کا. وقد ہمنا ان نکتبها، اور میں تو چاہتا ہوں کہ میں ان کی کتابوں، یہودیوں کی کتابوں کو لکھنا شروع کر دوں. فقال یا ابن الخطاب امتوحکون انتم کما توحکت اليہود والنصارى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے کہا تم متوحک ہو. متوحک کس کو بولتے ہیں؟ میں بہت معذرت کے ساتھ، منیر نقشبندی صاحب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ترجمہ کرنا میرا حق بنتا ہے، میرا فریضہ بھی ہے. احمق کو بولتے ہیں، احمق کہ تم احمق ہو، یہود نصارہ بھی احمق، تم بھی احمق ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور یہ چلا گیا یہودیوں کی شاگردی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. جو پھر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمق بولا ہے بھائی، اور برا بولا ہے، نادان بولا ہے، اس کو اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت پہ عمل کریں تو ہمارا دین ہی یہی ہے بھائی. تمہارا بھی فریضہ بنتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہو. سنت کس کا ہے بھائی؟ سنت اگر نبی کا ہے تو تم بھی آ جاؤ، رفض کرو، برے کو برا کہہ دو. یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، انہوں نے جو بھی کتابیں کوٹ کی ہیں اپنی کتابوں سے کوٹ کی ہے، اور سب ضعیف میں نے ثابت کر دیا. ان کے علماء نے کہا یہ احادیث ضعیف ہے. اچھا، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے اب میں جو حدیث نقل کر رہا ہوں یہ اب ان کے اپنے کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. رافضیت ثابت ہو جائے. یہ بخاری اور مسلم کا استاد ہے ابن ابی شیبہ الکوفی، جزء خامس، چھاپ دارالتاج، سن 1989 میں چھپی ہے. من کرہ النظر فی کتب اہل کتاب، صفحہ نمبر 312 ہے، حدیث نمبر 26421 ہے. وہی روایت ہے. عمر بن الخطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انی اصبت کتابا حسنا من بعد اہل الکتاب، میں نے یہودیوں سے، اہل کتاب یہودیوں سے ایک بہت اچھا کتاب میں مجھے مل گیا. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراض ہو گیا، اس پہ غضب کیا، اس پہ خشم کیا. تو ہم بھی غضب کرتے ہیں. اور بھائی یہ رافضیت ہے نا، جس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا ہم بھی غضب کرتے ہیں، ہم غضب کرتے ہیں. فقال امتوحکون فیہا یا ابن الخطاب، یہ حماقت ہے ابن الخطاب، کیا تم احمق بن گئے ہو؟ اور بھائی جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط استعمال نہیں کرتا. اب متوحک کس کو بولتے ہیں؟ یہ کتاب العین ہے، خلیل بن احمد الفراہیدی کی، جزء رابع. الحوق الحمق، صفحہ نمبر 64 ہے بھائی. حوق بولتے ہیں حماقت کو. ورجل متوحک یقع فی الاشیاء بحمق، متوحک وہ شخص ہے جو حماقت کی وجہ سے غلطیاں کر جاتا ہے، حماقت کی وجہ سے. المحیط فی اللغہ، الجزء الرابع، چھاپ عالم الکتب، سنہ 1994 میں چھپی ہے. الحوق الحمق، حوق کس کو بولتے ہیں؟ حمق کو بولتے ہیں، حماقت کو بولتے ہیں، اسٹوپیڈیٹی کو. امتوحکون انتم کما توحکت الیہود والنصارى، اسی کے ذیل میں اسی کو بھی نقل کرتے ہیں، روایت کو بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جملوں میں استعمال کیا. تو بھائی پتہ چلا نا. اور جس کو پیغمبر ابو بکر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا کہ تجھ میں شرک ہے، یہ رفض ہے.
کسی شخص کو مشرک کہنا، او بھائی کسی شخص کو مشرک کہنا یہ اس کی تعریف مدح نہیں ہے. کسی کو احمق بولا اور اس کی غلطی بھی کیسے غلطی؟ بھائی ہمیں پتہ ہے. ابھی تم جا کے یہودیوں کی کتاب اللہ کا مسلمانوں کو پڑھانا شروع کر دو کہ تو میں اس کتاب کا عاشق ہو گیا ہوں. لوگ آپ پہ لعنت کریں گے نہیں کریں گے؟ سنت اور سیرت اس کا دیکھو. اگر ہمیں اس شخص کو اگر ہم برا کہتے ہیں اس سے برات کا اظہار کریں تو ہمارا حق بنتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے عزیزو، آپ کی خدمت میں مزید کہ ہم ان کو کیوں برا مانتے ہیں. کیونکہ اب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا، یہ ثابت کیا. رافضیت کس کی؟ نبی کی. اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے بھی آپ کے خلفاء کو برا بولا ہے. یہ بھی آپ کے کتب ہی سے ثابت کریں گے. ایک منٹ بھائی، یہ ایک منٹ اوکے، ایک منٹ، میرا جو ہے کتاب ڈسپلے نہیں ہو رہا. چلیں اچھا جناب. اب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو برا کہا، وہ بھی ثابت کریں گے میرے بھائی. دیکھو میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. جب کفار سے جنگ تن بتن میں روبرو ہو جاؤ، جنگ گمسان میں روبرو ہو جاؤ تو ان کی طرف اپنی تشریف نہ پھیرنا. تشریف پھیرنا ان کی طرف تشریف گمانا حرام ہے. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو تشریف پھیر کے بھاگ جاتا ہے اس پہ اللہ کی غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بری جگہ. یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا فرمان ہے. اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہود جو ہیں سب سے زیادہ، اللہ نے فرمایا کہ یہود سب سے زیادہ جو ہیں دنیا کو چاہنے والے ہیں اور جنگ نہیں چاہتے، وہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں. اچھا ملاحظہ کریں آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے آپ کے خلیفہ صاحب نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے جنگ سے بھاگ گئے. دونوں خلیفہ، ابو بکر بھی اور عمر بھی، دونوں بھی. صحیح بھائی، میں آپ کی خدمت میں حوالے پیش کروں. یہ کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے نہیں، تمہاری اپنی کتاب ہے بھائی، تمہاری اپنی احادیث ہے. لڑنا ہے تو ان سے لڑنا، بعد میں نہیں کہنا کہ میں نے توہین کیا. مستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جو اپنے زمانے میں محدثین کا امام تھا. جزء ثالث چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ کریں جناب، صفحہ نمبر 258 ہے، حدیث نمبر 4395. کہاں ہادہ حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. 4395. ذہبی نے تلخیص میں کہا یہ حدیث صحیح ہے. ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. حدیث مروی امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ابو عمر کو جنگ کے لیے بھیجا، لشکر والوں کو بھی اس کے ساتھ بھیجا. فقاتلوہم فلم یلبثوا ان ہزموا عمر واصحابہ. یہودیوں نے حملہ کیا ہے، کچھ لمحوں کے بعد عمر کو بگا دیا یہودیوں نے، اور عمر کو بگا دیا اور عمر کے ساتھیوں کو بھی بگا دیا. فجاؤوا یجبنونہ ویجبنہم. اور بھائی اس کا ترجمہ کر لینا آپ، میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں، میں رافضی ہوں، آپ صحیح ترجمہ کر لینا اس کا.
صحابہ آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں, انہوں نے کیا شہادت دی؟ یجبنونہ. صحابہ سب نے شہادت دی کہ عمر صاحب جبان ہے, جبن میں سے. جبن کس کو بولتے ہیں؟ بزدلی کو بولتے ہیں. جبان کس کو بولتے ہیں؟ بزدل کو بولتے ہیں. اب بھائی سب صحابہ رافضی ہیں, سب صحابہ رافضی ہیں. اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خیبر میں صحابہ نے جھوٹی شہادت دی ہے یا صحیح شہادت دی ہے؟ آپ کہتے ہیں صحابہ صحابہ صحابہ. صحابہ کی شہادت بھی مان لیا کرو. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابو بکر عمر کو فائر کیا, عمر کو کمان سے نکال دیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے موافقت کیا, اور اللہ نے کہہ دیا جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کی جانب سے بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مذمت فرمائی ہے. میرے پاس بھی بہت سارے دلائل ہیں اس کے علاوہ بھی. ٹائم ہے مزید یا نہیں؟ ٹائم ختم ہو گئے, ختم ہے جی. اب 10 منٹ ہے نا اس کے بعد. اس کے بعد 10 منٹ ہے. علامہ صاحب منیر احمد نقشبندی صاحب شروع کریں جی. آپ شروع کریں. آواز نہیں, آپ کی آواز نہیں آ, اپنا کھول دیں بھائی آواز. یہ مائک کھول لیں, اپنا مائک, یہ مائک کھول لیں. کرنے سے پہلے میری بات سنیں, ایک مرتبہ ٹائم کو روک دیں. ٹائم چلایا ہی نہیں تو جی ٹائم چلایا ہی نہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو روایت پیش کرتے ہوئے حضرت نے جناب مفریق مخالف نے صفحہ کو چھپایا اور درمیان سے صفحہ کٹ گیا تھا, تو مجھے وہ صفحہ نظر ہی نہیں آیا. کس چیز کا صفحہ نظر نہیں آیا؟ کس روایت کا نظر نہیں آیا؟ وہ حضرت عمر کے خلاف جو روایت بیان کی جا رہی تھی. چلو ٹائم کو کون سی روایت پوچھ لیں, کوئی بات نہیں, کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں, میں دوبارہ بتا دیتا ہوں صفحہ کون سا تھا. مجھے صفحہ نظر, چلو ٹائم کو لگائیں, ٹائمر لگائیں. مستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 258 شاہد دار الفکر. ٹائمر لگائیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین احباب دی وقار توجہ فرمائیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے روایات بیان کی ہیں ان پر حسن اللہ یاری موسوم شخص نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ روایات ضعیف ہیں, یہ روایات ان کا یہ سند نہیں ہے, یا فلاں ہے فلاں ہے. توجہ کر کے بیٹھیے گا. تو یہ اس شخص کی, یہ حسن اللہ یاری اس کو کہتے ہیں, اس کی اسکرین مجھے نظر نہیں آ رہی, توجہ. تو بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اب مجھے بتائیں میں اس کی مانوں یا بزرگان دین کی مانوں؟ علامہ امام شہاب الدین احمد بن محمد بن عمر الخفاجی المصری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ جناب والا اس کتاب السوائق المورقہ کے اندر واضح لفظوں کے اندر لکھ رہے ہیں. توجہ میری طرف کر کے بیٹھیے گا. کیا لکھتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں, آپ کو نظر آئے گا. فرماتے ہیں کہ بسند حسن, اس کی سند ہے ہی حسن, حسن سند ہے, حسن حسن. آپ جو سندی حسن ہے, بزرگان دین اس کو حسن لکھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سند ضعیف ہے. اور یہ 4 دن پڑھ لیتا نا, اس کو پتہ چلتا کہ سند حسن کون سی ہوتی ہے اور سند ضعیف کون سی ہوتی ہے. ابھی اس کے بعد میں نے دوسری روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رافضی مشرک ہیں. اس نے کہا کہ یہ روایت جو ہے متروک ہے. متروک کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے درمیان سے راوی جو ہے وہ ترک کر دیا گیا, راوی چھوڑ دیا گیا ہو. یہ میں نے سوائق المورقہ, میرے پاس یہ کتاب ہے, توجہ, اس سے میں نے روایت بیان کی. روایت کون سی تھی؟ روایت کا مکمل سند بیان کی. حضرت ابراہیم سے, ابراہیم بیٹے امام حسن کے, حسن بیٹے امام حسین کے, حسین بیٹے مولا علی کے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, اور مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کون سی حسن والی بات ہے؟ اور جو فریق مخالف نے حوالے بیان کیے اس کے اندر تفرد ہے, اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ شرع میں تفرد قابل حجت نہیں ہوتا بلکہ قابل تردید ہوتا ہے, اس کو رد کیا جاتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات, آگے سے حوالہ سنیے گا, یہ میرے پاس اللہ کا پاک قرآن ہے. قرآن مقدس سے بڑی کون سی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. تو توجہ میری طرف کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے, وَكَانُوا شِيَعًا, اور وہ شیعہ ہو گئے, شیعہ بن گئے, شیعہ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ.
تو ہاں اب میں تجھے بتاؤں گا کہ جو تو نے وہ نسیم وہ کتاب کا نام کیا ہے الدر المنصور سے الفاظ کا معنی بگاڑا ہے نا، اسی کے رد میں تیرے سامنے لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دانت نکالنا اور ہے اور رد کرنا اور ہے، اوروں کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے مارنا اور ہے۔ اب آگے سنیے گا، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان کے بارے فرمایا اے معبود جو شیعہ ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رافضی ہیں وہ مشرک ہیں۔ اگر میرے سامنے قرآن کو اٹھائے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اور جو پلید ہوتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، یہ تو قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا، میرے سامنے قرآن کو نہ اٹھائے۔ اب آگے سنیے گا، اس نے جناب والا میرے سامنے بیٹھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے خلاف روایات پڑھی اور صفحے چھپائے۔ اگر اس میں دم خم ہوتا تو صفحے مجھے نظر آتے، لیکن چونکہ اس کی عادت ہے، جس طرح پچھلے دنوں اس نے مشکل الاثار سے حوالہ پیش کیا، اسی صفحہ پر نیچے لکھا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن وہ اس نے ڈنڈی ماری، ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا، تو کن کو؟ رافضیوں کے عقل پہ۔ تو اب میں اس کے سامنے روایت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس نے صفحہ چھپایا تھا۔ اب توجہ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرمایا ہے اور حق کو حضرت عمر کے دل پر جاری فرمایا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں عمر کی زبان پر بھی حق ہے، عمر کے دل پر بھی حق ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کفر ہے، یہ حضور نے ان کو ایسے ویسے کہا، روایات ضعیف پیش کرتا ہے خود، اور کہتا مجھے اوروں کے سامنے بیٹھ کر چلاکیاں کرنا آسان ہے، یہاں مکاری اگر کی جائے گی اس کا پردہ چاک کیا جائے گا۔ آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، فرماتے سمے کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں جو ہاتھ میں ہمیشہ ڈنڈا رکھتے تھے، ان کے لیے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں، یا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام پر سب وہ شتم کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول بھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ آپ یقول بھی، حضرت عمر جب بھی بولتے ہیں حق کے ساتھ بولتے ہیں، حق کا آپ کی زبان سے نکلتا ہے۔ آگے سنیے گا، یہ کہتا ہے میں مولا علی کو مانتا ہوں، آپ بتاؤ اگر مولا علی کو مانتا ہے، مولا علی شیر خدا کی روایت ہے، ادھر میری طرف دیکھ، حضرت مولا علی شیر خدا کی روایت ہے، وعن علی مولا علی کی روایت ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں قال ما کننا نبعد ان السکینہ انطق علی لسان عمر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر حق کو جاری فرمایا ہے، حضرت عمر جب بھی بولتے ہیں حق کے ساتھ بولتے ہیں۔ روایت بیان کرنے والا کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر دم ہے تو جواب دے مولا علی کا، اگر جواب دے گا تو معلوم ہوگا تو مولا علی کی مخالفت کر رہا ہے، اور جو مولا علی کا مخالف ہے وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، جہنمی ہوتا ہے۔ اب آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ وہ ہیں جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آپ حضرت صدیق اکبر کی تعریف حضرت مولا علی شیر خدا نے کی ہے، اور ایک لفظ کے ساتھ نہیں کی بلکہ پورے کے پورے چیپٹر بڑے پڑے ہیں کتابوں کے اندر۔ آپ یہ کتاب اٹھا کر دیکھیں جس کا نام ہے جناب نور الابصار، نور الابصار اس کتاب کا نام ہے، اور یہ کتاب جناب والا اس کے شروع کے اندر صفحہ نمبر 4 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 4 سے توجہ کر کے بیٹھیے گا۔ میں یہ روایت مکمل آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کس نے کی؟
خود مولا علی سرکار نے کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حجر شریف کی طرف گئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، حجرہ کے دروازہ پر دستک دیں۔ اس پر خوب اصرار فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ آگے تشریف لے جائیں، کیونکہ میں اس شخص سے تقدم نہیں کر سکتا جس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میرے بعد ابوبکر صدیق سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع و غروب نہ ہوگا۔ آج حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ ابوبکر کے بارے حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تو وہ ہے کہ جس پر میرے بعد اس کی افضلیت پر ابوبکر کے سوا کسی پر بھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے افضل، اعلیٰ، اکم، اکمل، اتم جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آگے چلیے گا، جو اس نے روایت بیان کی وہ میدان سے بھاگنے والی وہ روایت اس نے بیان کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت سیدنا فاروق اعظم بھاگے نہیں تھے، بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین خیبر کو فتح فرمائے گا۔ ارے عمر تو وہ ہیں کہ جن کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر تو وہ ہیں کہ جن کے دل پر اللہ نے حق کا تسلط رکھا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے بعد سب لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ روایت کرنے والے مولا علی ہیں، اور آگے اس روایت کا یہ جواب دے، اور ساتھ ساتھ جو مولا علی کی میں نے پہلے روایت بیان کی ہے اس نے کہ یہ متروک روایت ہے، یہ متروک ہے، اگر دم ہے تو بیان کرے نا کیسے متروک ہے، ثابت کرے کیسے متروک ہے، اس میں پوری سند ہی اہل بیت کی ہے۔ متروک کیسے ہو گیا؟ متروک تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ چھوٹ گیا ہو، اس کو تو جناب جرح و تعدیل کا ہی پتہ نہیں ہے، اگر جرح و تعدیل کا پتہ ہوتا تو یہ بات ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب، ٹائم ختم ہو گیا، بلاؤ اس کو، بلاؤ ٹائم ختم۔ جی علامہ حسن اللہ یاری صاحب دیں جو آپ جو پوائنٹ اٹھائے ہیں۔ تو عرض یہ ہے آپ سے بھائی صاحب، ایوان صاحب، یہ شخص سب کا ٹائم لے رہا ہے مناظرے کے لیے، اس کو مناظرے کے اصل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مخالف کے کتب سے استدلال کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنے کتب سے۔ ان کو اگر آپ یاد دلا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ پھر تو یعنی اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر اپنے میرے عالم نے کہا، اس کے کسی عالم خفاجی مسیح نے کہا کہ بھئی یہ اس شیعہ جو ہے رافضی جو ہے کافر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان باتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ شیعہ کتب سے ان کو دلیل لانا چاہیے۔ یہ مناظرے کا دلیل یہ ہوتا ہے، مناظرے کا اصل یہ ہوتا ہے، مناظرے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے خصم کو اس پہ حجت لائیں جو اس کے لیے مقبول ہو، جو ان کی دلیل جب ہمارے لیے مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو پھر یہ مناظرہ نہیں، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال کیا کریں عوان صاحب، شروع کریں؟ میں وہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا نا ان کا جواب تو دیں نا، جو انہوں نے وہ حدیث کا رد کیا۔ شیعہ کتب سے تو کچھ بھی نہیں نقل نہیں کیا نا انہوں نے، شیعہ کوئی نہیں نقل کیا نا، وہ نہیں، انشاءاللہ کریں گے ضرور۔ اگلا بھی آپ تھک گئے میرا خیال، آگے چلیں ذرا۔ میں نہیں تھکا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے مناظرے کا اصول کا، کہ دلیل کون سی لانی چاہیے۔ اچھی بات ہے، پتہ، ٹھیک ہے شروع کریں۔ مخالف کے کتب سے لانی چاہیے، بسم اللہ کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ایک بات بھول گیا میں پچھلے ٹرن سے، وہ انہوں نے کہا کہ زید کا واقعہ سنا ہے۔ یہ زید کے متعلق یہ واقعہ ان کے کتب میں موجود ہے کہ زید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے رفض کیا، تم نے مجھے چھوڑا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا، زید سے کہا کہ تم ابوبکر عمر کو برا بلا کہہ دو۔ زید نے کہا میں نہیں کہتا۔ تو پھر انہوں نے زید کا ساتھ چھوڑ دیا، تو زید نے کہا رفضتمونی، تم نے مجھے ترک کر دیا، تو اس سے وہ رافضی مشہور ہو گئے۔ یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، ان کے اپنے کتابوں میں یہ بلا سند ایک بات ہے جو زید کے متعلق کہا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ شیعوں کو رافضی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم ابوبکر عمر عثمان کو اور بہت سارے صحابہ کو نہیں مانتے، ان کے کردار پہ ہم طعن کرتے ہیں۔ جو زید والا واقعہ ہے اس کی کسی بھی کتاب میں اس کا سند نہیں۔ اچھا، میں نے ان کے اپنے کتاب سے یہ کہتے ہیں ابوبکر سب سے بڑا افضل ہے اور شیعہ اس کو برا بلا کہتے ہیں، تو شیعہ غلط کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے نکال کے دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر کو، ان کے اپنے کتاب میں بخاری نے روایت کی ہے، البانی نے تصحیح کی ہے کہ ان کو کیا بولا ہے؟ مشرک بولا ہے۔
اس کا جواب دے دیا اس نے، بالکل جواب ہی نہیں دیا. تو پھر یہ تو میں نے ثابت کر دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ابو بکر کو مشرک کہنا. یہ تو سنت ثابت ہو گیا نا بھائی. سنت تو اسی کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چال پہ چلو، ان کے گفتار پہ چلو. سنت تو اہل سنت تو ہم ہے بھائی، ہم رافضی اہل سنت. پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر صاحب کو بولا احمق ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ان کے اپنے کتابوں سے، ان کے روایت سے میں نے ثابت کر دیا. اس کا جواب دے دیا اس شخص نے، نہیں ثابت نہیں جواب دیا. میں نے تو ثابت کر دیا بھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کے لیے متعلق وہ کلمات الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی بھی شخص کے آپ کہتے ہیں وہ کہتے گا یہ گالی ہے، یہ جو ہے توہین ہے. تو پھر ثابت ہو گیا کہ یہی کام رفض، یہ ان کو برا بلا کہنا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے کتابوں سے میں نے ثابت کیا. اس کا جواب دے دیا اس نے، جواب بالکل نہیں دیا. ان کی یہ آپ کی حدیث نہیں ہے، آپ کے احادیث ہے، آپ کی کتابوں میں بہت سارے احادیث ہیں. قوم یسمون الرافضہ، میں نے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ روایات بہت سارے دکھا دی کہ وہ یہ حدیث لا یصح حدیث واہی ہے. جب میں نے ثابت کر دیا آپ کے اپنے کتابوں سے. خفاجی المصری کوئی بڑا محدث نہیں ہے، وہ علم کلام کا ایک اس نے کتاب لکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پہ، اس نے وہ کتاب شفا کی شرح کیا. ابو الفرج بن جوزی کے العلل المتناہیہ، یہ محدثین کے نزدیک مانا ہوا کتاب ہے، یہ محدثین کا امام ہے ابو الفرج بن جوزی. میں نے دکھا دی کہ یہ حدیث اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے. اچھا ان کے اور پھر صحیح بھی ہوتا نا وہ آپ کے حدیث ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کے صحیح حدیث کی کوئی حجت ہے نہیں. پھر اس کی حالت دیکھیں بھائی کہ انہوں نے سورہ انعام کی یہ آیہ مبارکہ دکھایا آپ لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء. کہا کہ جو لوگوں نے اپنے دین کو میں تفریق کر دیا، فرقے بن گئے، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے ہیں یہ شیعوں کے روافض کے متعلق ہے. اور بھائی میں اس میں یہاں پہ جو میں آپ کو پیج دکھا رہا ہوں اس میں بہت سارے ترجمے ہیں. یہاں پہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، اس کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالے اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تم ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ وہی اللہ کے حوالے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ طاہر قادری صاحب کا ترجمہ دیکھیں. بے شک جن لوگوں نے جدا جدا راہیں نکال کر اپنے دین کو پارا پارا کر دیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، آپ کسی چیز میں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ کیا یہ شیعوں کے متعلق نہیں بھائی، یہ آپ لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے دین کو پارا پارا کیا. شیعوں نے اپنے دین کو پارا پارا نہیں کیا بھائی. ملاحظہ کریں شیعوں نے کیا کیا بھائی. شیعوں نے یہ کتاب ہے سنن ترمذی، یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ حدیث میں آپ کو دکھاؤں. یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ متواتر ہے متعدد حسانید کے ساتھ. تم نے اس کی اتباع نہیں کی جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا. یہ سنن ترمذی ہے، شاب دار الفکر سنہ 2008 میں چھپی ہے. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصوہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے اونٹنی پہ خطبہ دے رہے تھے. میں نے سنا یہ کہہ رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم بہ لن تضلوا. میں تمہارے درمیان اپنا وصی، اپنا وارث، اپنا خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. ھذا حدیث حسن، حدیث حسن ہے اور یہ بہت سارے متعدد طرق کے ساتھ ہے بلکہ متواتر ہے حدیث. خود ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے، اتنا بڑا محدث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تم اہل بیت کی اتباع کرتے ہو، تم اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی اتباع کرتے ہو، تم اہل بیت علیہ السلام کے غاصبین کا اتباع کرتے ہو، تم ابو بکر عمر کو اب اہل بیت علیہ السلام کا امام مانتے ہو، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر پہ واجب کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. تو یہ جو آیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ تمہارے متعلق ہے. تم نے دین کو پارا پارا کیا، گروہ گروہ بنا دیا. جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع کرو اس کی تم نے اتباع نہیں کی. یہ تمہارے ابو بکر عمر نے یہ کیا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اتباع کرو اس کی اتباع نہیں کی، فرقے بنا دیا انہوں نے. فرقہ تو ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ شیعہ کو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اچھا پھر یہ اپنی کتابوں سے موضوع احادیث لے کے آتے ہیں. بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
یہ اب ابو بکر عمر کی شان میں ان کو پتہ نہیں ہے. ابو بکر عمر کی اگر تم نے کوئی شان بتانا ہے تو شیعہ کتاب سے کوئی حدیث لے, اپنی کتابوں سے ضعیف احادیث پیش کرتا. یہ کتاب الموضوعات ہے عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی کی. ملاحظہ کریں یہاں پر, باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بکر فضائل. ہمارے گروہ ہے, کہتے ہیں ہم محدث ہیں, انہوں نے ابو بکر کے متعلق جھوٹی احادیث بنا دی, جھوٹی احادیث بنا دی. اچھا پھر ملاحظہ کریں, میں آپ کی خدمت میں, یہ آپ کے اپنے اکابر کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے متعلق احادیث بنا دیا. اچھا, اور میں آپ کی خدمت میں ایک اور دکھاؤں کہ آپ کے اکابر نے یہ شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید الجزء الحادی عشر, یہاں پر وہ علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں, علی ابن المدینی سے روایت کرتے ہیں کتاب الاحداث میں کہ معاویہ نے حکم دے دیا اپنے دور حکومت میں. بہت لمبی حدیث ہے, میں اس کو نقل نہیں کر سکتا کیونکہ وقت میرا نہیں ہے, نہیں بنتا. 45 صفحہ نمبر 45 44 پہ اور 46 پہ کہ معاویہ نے حکم دے دیا کہ تم ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث نقل کرو, بناؤ. لوگوں سے کہہ دیا جھوٹی حدیث بنا دو. پیسے انہوں نے بانٹ دیے کہ جو ابو بکر عمر کے فضائل میں حدیث بنائے گا اس کو اتنے پیسے دیے جائیں گے, اس کو دربار سے عطایا مل جائیں گے. تو لوگوں نے بہت سارے احادیث بنا دی. یا آپ کے اپنے بڑے محدثین نے, علی ابن المدینی نے اپنی کتاب میں لکھا, ٹھیک ہے نا. تو ابو بکر عمر کے فضائل میں جب آپ کے اپنے اکابر نے شہادت دی ہے کہ ان کے آپ کی خلافت نے انویسٹ کیا ہے کہ ان کے متعلق احادیث بنائے جائیں, تو لازمی بات ہے وہ احادیث, تو آپ کے کتب میں کچھ احادیث تو ہوں گی جھوٹی احادیث ان کے فضیلت میں. آپ نے حدیث نقل کی ہے ان الحق ان اللہ جعل الحق على لسان عمر ان السکینۃ ينطق على لسان عمر, کہ حق جو ہے عمر کے لسان پر ہے اور سکینہ بھی, آرامش سکون عمر کے لسان پر ہے. تو بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں یا صحابہ جانتے ہیں؟ اور پھر آپ نے کہہ دی یہ جو خیبر میں عمر صاحب بھاگ گئے تھے, فرار کیا تھا, یہ کیونکہ شام کا وقت آ گیا تو یہ بھاگ گئے تھے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ایسی حدیث میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں ہے شام کا وقت آ گیا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, یہ مستدرک میں دیکھو, مستدرک صحیحین میں حدیث ہے صفحہ نمبر 298, حدیث نمبر 4395, فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. شام کا وقت نہیں ہے, فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. جو ہی یہودیوں نے حملہ کیا ہے عمر کو بگایا وہاں سے. شام کا کوئی ذکر نہیں ہے, عمر کو بگا دیا. اور صحابہ سب نے شہادت دی ہے کہ عمر صاحب کیا بزدل ہے, عمر صاحب بزدل ہے. اچھا اگر عمر حق عمر کے ساتھ ہوتا ہمیشہ, تو پھر قرآن باطل ہے. پھر تو قرآن تو کہہ رہا ہے جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور صحابہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ حق تو ہمیشہ عمر کے ساتھ ہے, کیوں اس کو گالی دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہہ رہے ہیں یہ بزدل آدمی ہے. اچھا ملاحظہ کریں. اور پھر حدیث نمبر 4393 ذہبی نے بھی کہہ دیا کہ صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ ابو بکر صاحب نے بھی بعث ابا بکر الى خیبر فصار بالناس وانهزم حتى رجع. ابو بکر بھی یہودیوں سے بھاگ کے آ گئے خیبر میں, تو دونوں بھاگ کے آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے بھائی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب صحابہ نے شہادت دی کہ بزدل آدمی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں ڈانٹا کہ تم کیوں اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ بزدل ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تائید کی, اس لیے کہ انہوں نے ابو بکر عمر کو کمانڈ سے سپہ سالاری سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے, میرے رب سے محبت کرتا ہے, اور میں اور میرا رب ان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ واپس نہیں آئے گا جب تک خیبر کو فتح نہیں کرے گا. کرارا غیر فرار, وہ ختم ہو گئے کرار ہے, فرار نہیں علامہ ہے. صاحب ٹائم ختم ہو گیا. جی سر. جی ابھی یہ تیسری ٹرن شروع ہونے والی ہے علامہ صاحب, تو اس میں جی منیر احمد نقشبندی صاحب آپ شروع کریں. مائک کھول شروع دو, کریں مائک نا. کھول دو بھائی. مائک ان کا بند ہے جی. مائک کھولے, مائک اور مائک کھولو اپنا یار. آدمی سب مائک کھولیں ان کا. آپریٹر صاحب مائک کھول دیں زوم پہ.
हेलो काजमी साहब, अब बात तो करें अल्लामा साहब, मुनीर कुछ साहब बोलें बात करें। भाई। वो आपने खुद बंद किया होगा, खुद खोल दें भाई। पीछे हमारे साइड से खुला है आपका माइक, कब से खुला है? काजमी साहब बोलें तो सही ना, वो अभी पीक पर गया है मनाजरा, तो आप दरमियान में से कोई ऑपरेटर साहब क्या कहें। अल्लामा साहब अल्लाह पता नहीं, वो बोलें भाई। हाँ, माइक बंद कर दिया है हमारा। माइक ना बंद किया करें, तुम्हें पता नहीं है कि हमने कितने दलाल पता नहीं, इकट्ठे मैंने किए। बंद नहीं किया भाई, बंद नहीं। अभी तो ये आपका टाइम उसी वक्त शुरू होगा जब आप बात करना बंद शुरू किया है, करेंगे ना, बंद उससे किया कोई है, फर्क नहीं पड़ता। बंद किया है, माइक बंद किया है। बंद नहीं किया तो और क्या था? ये बंद किया है माइक। अच्छा, ये काजमी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पता नहीं काजमी ये कहाँ शुरू गया है करें। भाई, काजमी है कि भी कि नहीं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीक मुखालिफ ने एक गुफ्तगू के अंदर लफ्ज बोला, कहता है मुतअद्दिद। इतना बड़ा जाहिल शख्स है, जिसको ये भी पता नहीं कि मुतअद्दिद होता है या मुतअद्दद होता है। मुतअद्दिद तो इसमें फ़ाइल का सीगा है। तअद्दद यतअद्दद तअद्दुदन फहुव मुतअद्दिदुन। मुतअद्दिद शुमार करने वाला लफ्ज मुतअद्दिद नहीं होता, लफ्ज मुतअद्दद होता है। इसको इतना ही पता नहीं है। जिस तरह पहले टर्न में कह रहा था तायीन, तायीन नहीं होता, ताय्युन होता है। अभी कह रहा था कि अनबिया, इसको ये नहीं पता कि अंबिया है लफ्ज। तो इसको इतना इतना ही पता नहीं कि यहाँ कौन सा कायदा, यहाँ इखलाफ का कायदा चल रहा है। इसको कायदा मैं पढ़ा देता हूँ, अगर ये कान खोल रहा है तो। कायदा ये है, हसन अल्लाह यारी इधर मेरी तरफ देखना, मैं तुझे कायदा पढ़ाऊं। कायदा ये है कि अगर नून साकिन और नून तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। इसको इकलाब कहते हैं। मुझे इकलाब ही नहीं आता, काश मेरे मदरसे के बच्चों से आकर तू पढ़ लेता। चलो तो कोई बात नहीं है, ये भूल चुक होती रहती है, तो तुझे पता नहीं है तो चलो तुझे पढ़ा देंगे। अच्छा, बात ये है कि इसने अभी ये कहा है कि हम राफजी हैं, ये हमारे मुतालिक आयत नहीं है, और ये दीन के टोटे इन्होंने किए हैं वगैरह वगैरह, और कहा कि इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। इसका मतलब ये है कि इसे ये शियों के मुतालिक नहीं है, उनके मुतालिक है कि जिन लोगों ने दीन के अंदर फिरके बनाए हैं, जिन्होंने दीन के अंदर फिरके बनाए। अभी मैं साबित करूंगा दलाइल के साथ। और किताब भी वही जिसके हवाले ये देता है, और ये कहता है कि राफजी किताबों से हवाले दो हमें। तो राफजी तो उनको तो हुजूर ने मुशरिक करार दे दिया है, और तो कहता है कि मैंने फलां किताब से हवाला दिया, फलां किताब से। मैंने इतनी किताबों से, कौन सी इतनी? एक किताब लाया जिसके अंदर मैंने पहले बता दी इसमें तफर्रुद है, और तफर्रुद शरह में काबिल हुज्जत नहीं होता। तुझे इतना पता नहीं है? अब आगे सुन। और पूरी सनद जो है वो अहले बैत की है, तू तो अहले बैत के मुखालिफ है। और जो वो हजरत जैद के मुतालिक बात कर रहा था, जैद जैद कह रहा था, तुझे पता नहीं है कि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, और उनको इमाम कह के पुकारना है, अहले बैत के फर्द हैं। अहले बैत के फर्द को नाम लेकर पुकारा जाता है, ये तो उनकी बेअदबी है। तुम तो अहले बैत के ही बेअदब हो। अब आगे सुनिएगा, कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत, मैं तुम्हें दो चीज छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। तो इनकी इत्तिबा करना। हम मानते हैं, हम दिल से मानते हैं कि कुरान भी बरहक है, अहले बैत भी बरहक है। हम तो गुलाम ही अहले बैत के हैं। लेकिन जो सहाबाए किराम पर कीचड़ उछाले, उसके मुंह पर ये मेरा बुरा ये लफ्ज थोड़ा सख्त है, इसको कबूल कीजिएगा, बुरा ना मनाइएगा। जैसा कहते हैं कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये किताब है मेरे साथ में, इसके नित हर शख्स के सामने बैठकर ये हवाले देता है। किताब का नाम क्या है? अद्दुर्रुल मंसूर। ये इसी के हवाले देता है। कहता है राफजी किताबों के हवाले दो। और राफजियों को तो हुजूर ने मुशरिक करार दिया है। हम तो मुशरिकों को जहन्नम का लायक समझते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम तो काफिरों के लिए तैयार की गई है, वो तो हैं काफिर। तो ये सुनिएगा, अद्दुर्रुल मंसूर जिसके ये हवाले देता है, इसके जनाबे वाला जल्द नंबर 2 है और सफा नंबर 275 है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू ज़र गिफारी से मरी है कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इस्नान खैर मिन वाहिदिन व सलासतु
خیر من اثنین واربعۃ خیر من ثلاثہ فعلیکم بالجماعہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے فرقے ہوں گے کتنے؟ بعض روایات کے اندر 72 ہے، بعض کے اندر 73 ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اثنان خیر من واحد، دو میں سے ایک بہتر ہے. وہ ثلاثۃ خیر من اثنین، اور تین بہتر ہے من اثنین، دو میں سے. وہ اربعۃ خیر من ثلاثہ، اور چوتھا بہتر ہے تین میں سے، چوتھا تین میں سے بہتر ہے. اور تو آگے حضور نے فرمایا فعلیکم بالجماعہ، اور تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے وہ جماعت کو لازم پکڑو. آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کتنے فرقے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا تفترق امتی علی 73 ملہ کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. بات کو سنیے گا، 73 فرقے ہو جائیں گے، تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، مگر ایک جنت میں جائے گا. تو قیل لہ مل واحدہ، تو حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے، وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، وہ ہے کہ جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آنکھیں کھول حسن اللہ یاری، ادھر دیکھ نا ذرا میری طرف، ادھر دیکھ ادھر دیکھ. فرمایا وہ ہے جس پر میں ہوں آج اور میرے صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا، اور اس سے معلوم یہ ہوا، سرکار نے یہ فرمایا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے. کہیں حضور فرما رہے ہیں اہل بیت کی پیروی کرنا، کہیں حضور فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرنا. اس کا مطلب ہے نہ صحابہ اہل بیت سے جدا ہیں نہ اہل بیت صحابہ سے جدا ہیں. جو ان کو جدا کرتا ہے وہ ان کا دشمن ہے، ان کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آگے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ توجہ حسن اللہ یعنی ادھر دیکھ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے اور ایک جنت میں، اور باقی 70 جو ہیں وہ جہنم میں گئے. اور عیسائیوں کے 72 فرقے ہو گئے، تو 71 فی النار واحدۃ فی الجنہ. تو آپ نے فرمایا کہ 70 جو ہیں وہ جہنم میں اور ایک جنت میں گیا. آگے حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، واحد فی الجنہ واثنتان وسبعون فی النار. حضور نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے. قیل یا رسول اللہ، یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا الجماعہ، وہ جماعت ہے. اب وہ جماعت کون سی ہے؟ اب سن ذرا آنکھیں کھول، یہی وہ کتاب ہے جو جس کے تو حوالے دیتا ہے، تفسیر در منصور. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تعالی نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت جہاں موجود ہے، لیکن تو وہ شاید ان کا منکر ہوگا، تو میں تجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں. آپ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پر تو نے حضور کو کیا مان، تو قرآن کو نہیں مانتا تو حضور کو کیا مانے گا؟ تو قرآن کو ناقص کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ قال تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے اہل السنہ، وہ اہل سنت ہیں. ادھر اکھی پاٹ ذرا، حضور نے فرمایا اہل سنت ہے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے. شیعہ شویہ کونی اور رافضی نہیں جنت جان گے. میرے آقا نے فرمایا وہ جڑے جنت جان گے وہ اہل سنت نے. حضور نے فرمایا وہ تسود وجوہ اہل البدع، اور جو بعد کی بدع کس کو کہتے ہیں؟ البدع، اس کا معنی ہوتا ہے نئی ایجاد. مطلب کیا ہے کہ یہ شیعہ رافضی حضور کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد کی ایجاد ہے. اور جو بعد کی ایجاد ہوتی ہے نا، وہ حضور نے فرمایا وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، ان کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو حضور کے بعد پیدا ہوا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مقدس کے 4 پارے کے اندر یہ بیان فرمایا. توجہ ذرا آنکھیں کھول. اللہ تعالی نے فرمایا
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. تو فرمایا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، فذوقوا العذاب، ان چکھو نا ذرا عذاب، تو پتہ چلے کہ کیویں رافضی بنیندا ہے، کیویں مشرک بنیندا ہے، کیویں شیعہ بنیندا ہے، تے کیویں اہل سنت تو چھڈیندا ہے، تے کیویں چینل تے بیٹھ کے کھیندا ہے کہ سارے سنیت تے اہل سنت سر جھک گیا شرم تو. اگر جواب ہے تو اب جواب دے. حضور نے فرمایا اہل سنت کے علاوہ سارے جہنم میں جائیں گے. فرمان رسول ہے اور اللہ کے پاک قرآن کی تفسیر ہے. اور تفسیر کس نے کی؟ تفسیر پاک محمد مصطفیٰ نے کی. تیری تفسیر بیان کردہ غلط ہو سکتی ہے، ساری کائنات کے مفتیوں کی تفسیر کردہ غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے محبوب کا بیان کردہ ایک لفظ کا نقطہ بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس سے معلوم ہوا فرمان رسول اور اللہ کے فرمان سے ثابت ہوا کہ رافضی بعد کی پیداوار ہے. حضور کے دور میں اہل سنت تھے، یہ بعد کی پیداوار ہے اور یہ سارے جہنم میں جائیں گے. ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم ہے جی، ٹائم شروع کریں. ختم ہے. علامہ منیر نقشبندی صاحب